14 دسمبر 2025 کو پہیہ اعظم پور میں دارالقرآن شاہین حفظ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا سائنس میلہ ایک رسمی یا نمائشی عمل نہیں تھا، بلکہ جامع تعلیمی منصوبہ، فکری و عملی جستجو اور بہتر تربیت کا حسین و بامقصد امتزاج تھا۔ ادارے کے بچوں کے ذریعے تیار کردہ سائنسی نمونے اس حقیقت کے غماز ہیں۔ بلا مبالغہ سائنسی مناظر، میلے کی علمی اہمیت، اساتذہ کی سنجیدگی اور ادارے کے تعلیمی معیار کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ Honorable President, noble guests, respected teachers, and my dear brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I want to talk about the Islamic Golden Age. The Islamic Golden Age was a period of cultural, scientific, and economic growth that occurred in the Islamic world from the 8th century to the 14th century. During this time, the Islamic world was at the forefront of intellectual and scientific progress and made significant contributions to fields such as mathematics, astronomy, medicine, philosophy, and literature. And the Islamic Golden Age was characterized by a flourishing of knowledge and education, and had a profound impact on the development of Western civilization. One of the key factors that contributed to the success of the Islamic Golden Age was Islamic emphasis on education and learning. Islam has always placed a high value on education and knowledge, and Muslim scholars and thinkers were encouraged to pursue their studies and seek out new knowledge and ideas. One of the most significant contributions of the Islamic Golden Age was in the field of mathematics. Muslim mathematicians made significant advances in algebra, geometry, and trigonometry, and developed the concept of zero and decimal system. The Persian mathematician Al-Khwarizmi, who lived in the 9th century, is considered to be the father of algebra, and his work on the subject had a profound impact on the development of modern mathematics. Another contribution of the Islamic Golden Age was in the field of astronomy. Muslim astronomers made significant advances in studying the stars and developed sophisticated instruments for observing the heavens. The Persian astronomer Al-Batari, who lived in the 9th century, made important observations of the positions of the stars, and his work helped to refine the astronomical tables used by astronomers for centuries. In the field of medicine, Muslim physicians made significant advances in the study of human body. The Persian physician Al-Ghazi was one of the most important medical thinkers of the Islamic Golden Age, and his work on the treatment of smallpox and measles had a profound impact on the development of modern medicine. The Islamic Golden Age was also a time of great literary and artistic achievements. At last, I pray to Allah that bless us to achieve science for peace, not for destruction. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alameen.
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام، مہمان اعزاز اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے بائیولوجی کے بانی اور ان کی کارکردگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بائیولوجی کیا ہے۔ بائیولوجی ایک یونانی لفظ ہے جس کے دو حصے ہیں، یعنی زندگی بایوس اور لوگوس یعنی علم یا مطالعہ۔ لہٰذا بائیولوجی کا مطلب ہوا زندگی کا مطالعہ، یعنی جانداروں کی ساخت، افعال، نشو و نما، تولید اور ان کے ماحول سے تعلق کا علم۔ اب سوال یہ ہے کہ بائیولوجی کا بانی کون ہے؟ تو تاریخ علم ہمیں بتاتی ہے کہ بائیولوجی کا بانی ارسطو یعنی ارسطوٹل کو مانا جاتا ہے۔ ارسطو ایک عظیم یونانی فلسفہ، سائنسدان اور محقق تھے جن کی ولادت 384 قبل مسیح یونان کے ایک شہر اسٹیگرا میں ہوئی۔ ان کے استاد افلاطون پلیٹو تھے اور شاگردوں میں سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ شامل تھا۔ ارسطو نے سب سے پہلے جانداروں کی درجہ بندی، کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگ کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے سمندری اور زمینی جانداروں کا مشاہدہ کر کے ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ ان کے مطابق جاندار دو بڑی اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں، نمبر 1 جانور اینیملز، نمبر 2 پودے پلانٹس۔ یہی درجہ بندی آگے چل کر جدید حیاتیات ماڈرن بائیولوجی کی بنیاد بنی۔ ارسطو نے تقریباً 500 سے زیادہ جانداروں کا مطالعہ کیا، ان کی بناوٹ، عادات، تولید اور رہن سہن پر تفصیلی مشاہدہ لکھا۔ انہوں نے انسانی جسم کے کئی حصوں کے بارے میں بھی بتایا اور حیوانات کے رویے، اینیمل بیہیویئر پر بھی تحقیق کی۔ اسی وجہ سے آج بھی دنیا انہیں فادر آف بائیولوجی یعنی بائیولوجی کا باپ یا بانی کہتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ارسطو کے بعد مسلمان سائنسدانوں نے بائیولوجی کو نئی زندگی دی۔ مثلا ابن سینا نے جس میں انسانی اور حیاتیاتی افعال پر مشہور کتاب القانون فی الطب لکھی۔ الجزری اور اللازی نے طب اور حیوانی جسمیات میں تجربات کیے۔ الدمینی نے حیات الحیوان کے نام پر جانداروں پر ایک انسائکلوپیڈیا لکھی۔ یہ سب ارسطو کے نظریات سے متاثر ہو کر آگے بڑھے اور انہوں نے علم بائیولوجی کو عملی شکل دی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ زندگی کے نظام پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ہی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ آیت مبارک ہمیں بتاتی ہے کہ بائیولوجی کی اصل بنیاد زندگی کی ابتدا اور اس کا نظام تخلیق پر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سائنس، تحقیق اور مشاہدے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم کائنات کے راز جان سکیں اور اللہ کے قدرت کو پہچان سکیں۔ محترم سامعین، بائیولوجی کا بانی اگرچہ ارسطو کو کہا جاتا، لیکن حقیقت میں اس علم کی روح قرآن نے ہمیں صدیوں پہلے دی تھی۔ ارسطو نے مشاہدہ کیا، مسلمانوں نے تجربہ کیا اور قرآن نے رہنمائی کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ارسطو جیسے مفکرین اور ابن سینا جیسے مسلم سائنسدانوں کے نقش قدم پر چل کر علم و تحقیق کے ذریعے انسانیت کی خدمت کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں بائیولوجی، فزکس، کیمسٹری اور دیگر علوم کو قرآن و سنت کے نور میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز اساتذہ اکرام، محترم مہمان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے عظیم سائنسداں کا تذکرہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے دنیا فزکس کے بانی کہتی ہے، جس نے سائنس کی دنیا میں روشنی پھیلائی۔ وہ عظیم مسلمان سائنسداں ہیں ابو علی الحسن بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔
ابن الہیثم رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو علی الحسن بن الحسن ابن الہیثم رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ 965 عیسوی میں بصرہ عراق میں پیدا ہوئے. آپ نہ صرف فزک داں تھے بلکہ ریاضی فلکیات اور فلسفے میں بھی ماہر تھے. آپ کو دنیا آج فادر آف ماڈرن آپٹکس یعنی جدید طبیعت کے بانی کہتی ہے. حضرت ابن الہیثم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ روشنی سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے. دیکھنے کا عمل آنکھ سے نہیں بلکہ انعکاس ریفلیکشنز اور انعطاف ریفلیکشن سے ہوتا ہے. ان کی سب سے مشہور کتاب المناظر بک آف آپٹکس ہے جس نے یورپ کے سائنس دانوں جیسے نیوٹن کلیپر اور گیلیلیو کو گہرا متاثر کیا. انہوں نے سب سے پہلے کیمرہ ابسکورا کا تصویر دیا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کیمرہ ابسکورا کا تصویر دیا جس سے جدید کیمرہ ایجاد ہوا. حضرت ابن الہیثم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی اس آیت سے روشنی حاصل کی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا. اس آیت نے انہیں سکھایا کہ اللہ کی مخلوق کا مشاہدہ کرو, غور و فکر کرو, علم حاصل کرو. ابن الہیثم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے میں اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے اس کی قدرت پہچانتا ہوں. ان کے نزدیک علم کا مقصد اللہ کی پہچان اور انسانیت کی خدمت تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کی سائنس ایمان سے جڑی ہوئی تھی, مادہ پرستی سے نہیں. حضرت ابن الہیثم رحمۃ اللہ علیہ کے دریافتوں نے بعد کے تمام فزکس دانوں کو راستہ دکھایا. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید نیوٹن تک بھی روشنی اور آسمان سے قوانین نہ پہنچ پاتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں. ابن الہیثم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور علم کے ذریعے امت مسلمہ کا نام دنیا میں روشن کیا. اور آج جب ہم فزکس سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بنیاد ایک مسلمان عالم نے رکھی تھی جس نے ایمان اور عقل کو جوڑ کر دنیا میں روشنی پھیلائی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت ابن الہیثم رحمۃ اللہ علیہ جیسے بنیں, علم حاصل کریں, تجربہ کریں, تحقیق کریں اور ہر دریافت کو اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیں اور حضرت ابن الہیثم رحمۃ اللہ علیہ سے مخلص سائنس دانوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.